अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मियां शहबाज शरीफ दूसरी मर्तबा सख्त एहतजाज में, नारों की गूंज में, चोर चोर के नारों में मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हो गए, लेकिन उसके बड़े भाई साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ हुकूमत साजी से, पार्लियामानी उमूर से और रियासती उमूर से गैर ताल्लुक क्यों हो गए? क्या आज उसका कौमी असेंबली में आखिरी इजलास था, या वो सिर्फ 9 मार्च को पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में खिताब करेंगे, वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वो ऐवान में नहीं आएंगे? तो क्यों नहीं आएंगे? कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में मुनक़द हुआ और इजलास शुरू होने से पहले, इजलास के दौरान, इंतखाबाती अमल के दौरान, इंतखाबाती नताइज के ऐलान के बाद, मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान घंटों तक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुंतखब मेंबरान ने स्पीकर के डाइस के सामने सख्त एहतजाज किया। तौबा जारी। इतना लंबा एहतजाज मैंने कभी नहीं देखा, और इतनी स्टेमिना के वो मुस्तकिल तौर पर शदीद नारेबाजी करते रहे, चोर चोर, और मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मर्यम नवाज उनका निशाना रहे। और ये सूरत हाल ये बता देती है कि आने वाले इजलासों में भी अगर ये सिलसिला जारी रहा तो फिर ये कानून साजी किस तरह होगी, और जो मुंतखब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या कौमी असेंबली में अपोजिशन को मीसाक जमहूरियत, मीसाक मैशत की दावत दी, क्या कोई उसका नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा? अब मियां शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए, कल उसकी हल्फ बर्दारी है ऐवान सदर में। कहा यह जा रहा है कि मौजूदा सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हामी भरी है कि उससे हलफ लेंगे, लेकिन अभी तक इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐवान सदर से कोई ऐलान सामने नहीं आया। किस तरह ये होगा कि सदर आरिफ अलवी मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हलफ ले, हालांकि वो मौजूदा इंतखाबात के हवाले से, उनके नताइज के हवाले से 2-4 प्रोग्रामों में अपने खदशात का इजहार करते रहे, और उनका ये कहना था कि ये इंतखाबाती अमल तकरीबन, उसका ये मौक़िफ़ है कि साफ शफाफ नहीं रहा, या लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों को नहीं मिली। कल ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब होनी है। अब देखना यह है कि हलफ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी लेते हैं या कोई और लेते हैं, क्योंकि पिछली मरतबा भी जब इमरान खान की हुकूमत हटाई गई और इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे अदम इत्मीनान की वोट की रोशनी में, तो उसके बाद जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बने थे तो सदर आरिफ अलवी ने उससे हलफ नहीं लिया था, और उससे हलफ लेने से इनकार किया था, और बैरून मुल्क दौरे पर चले गए थे। उसके बाद सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने उससे हलफ लिया। क्या अभी भी वही तारीख दोहराई जाएगी, या सदर आरिफ अलवी उससे हलफ लेंगे? इसका पता सुबह सवेरे चल जाएगा। वैसे तकरीब तो होनी है, और कहा यह भी जा रहा है कि पता नहीं हलफ बर्दारी की तकरीब कल हो भी ना हो सकता है कि हलफ बर्दारी की तकरीब 10 मार्च को हो। वो क्यों? वो इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि 9 मार्च को सदारती इंतखाबात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, मुस्लिम लीग नून उसकी सपोर्ट कर रही है, और MQ को मनाने की कोशिश की जा रही है, और उसके मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। मौजूदा जो असेंबलियों की सूरत हाल है उसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि जब सदर आसिफ अली जरदारी सदर बन जाएंगे तो वो मियां शहबाज शरीफ से
حلف لیں گے۔ اب یہ سنی سنی باتیں ہیں اور اس کے حوالے سے کوئی بھی کسی کے پاس شواہد نہیں ہے، لیکن اندازے ہیں، کیونکہ ماضی کو دیکھا جائے تو صدر عارف علوی موجودہ انتخابات کے حوالے سے اس کے ناقد ہیں، اس پر تنقید کرتے رہے ہیں اور اس کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ وہ پہلے بھی شہباز شریف کو تسلیم کرنے سے آری تھے، انکاری تھے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے بھی انکاری تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایز اے پروٹیسٹ احتجاج طلب کیا، اجلاس طلب کیا، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ نگران وزیر اعظم نے ان کو جو سمری بھیجی اس میں جو الفاظ استعمال کیے وہ قطعی طور پر کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اب حلف برداری کی تقریب کل ہوتی ہے یا 10 مارچ کو ہوتی ہے، تو یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اسمبلی میں اس کے بڑے بھائی میاں نواز شریف قطعی طور پر، یقینی طور پر غیر متعلق بن گئے ہیں۔ سیاسی کوئی تحرک نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجود نہیں رہتے۔ قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس ہو، وہ جب آئے تو انہوں نے حلف لیا اور گھیرے میں حلف لیا، اپنے ممبران کا گھیرا رہا۔ اس کے بعد اسپیکر کے اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات رہے، تو اس کے دوران بھی لگاتار جب تک وہ بیٹھے رہے وہ ممبران کے گھیرے میں بیٹھے رہے، اور آج جب وزیر اعظم کے انتخابات ہوئے اس کے بعد جو نتائج آئے تو وہ بہت بیزاری سے اٹھے، اپنے بھائی کو، شہباز شریف کو مبارکباد بھی اس صورت میں دی جب منتخب وزیر اعظم اس کے پاس گئے، اسے گلے ملے، اور باقی مسلم لیگ نون کے رہنما بھی جب اس سے مل رہے تھے تو وہ ناگواری کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ باقی وہ کسی سے فرینک نہیں تھے، وہ ٹینس صورتحال میں بیٹھے رہے، اور وہ جب بھی اسمبلی میں آتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک جسم تو آ رہا ہے لیکن اس کی روح اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا ذہن اس ساتھ نہیں ہے، کیونکہ صبح کو بھی وہ جب اجلاس میں آئے تو جو لوگ فرسٹ رو میں بیٹھے تھے تو ان سے ایک دکا سے ملے، اور باقی جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو جاتے ہوئے بھی وہ کسی سے سلام دعا نہیں کرتے۔ اگر کوئی ممبر اسمبلی کا اپنی پارٹی کا یا کوئی اور اس سے ملتا ہے تو وہ صرف اس سے ایز اے مشین کی طرح ہاتھ ملاتے ہیں، باقی چلے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے بھی ہے کہ اسے اندازہ ہے کہ اسمبلی کی جو صورتحال ہے سیاست کی، اور وہاں سنی اتحاد کونسل کا جو پروٹیسٹ ہے جس کا میں نے آپ کو ذکر بتایا کہ گھنٹوں انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور مستقل پروٹیسٹ کیا، اور بڑی تندہی سے اور زور شور سے نعرے لگائے، چور اور ڈاکو اور انتخاباتی جو نتائج ہے اس پر ڈاکہ، کیا کیا نعرہ نہیں ہے جو وہ نہیں لگاتے۔ اب سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے قائد کے تصاویر کے بینر لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عمل کرتے ہیں جس سے کوئی بھی سینئر سیاستدان اس کے لیے وہاں موومنٹ کرنا، چلنا پھرنا، وہاں کسی سے ملنا، گپ شپ لگانا دشوار ترین عمل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی جو سینئر سیاسی رہنما ہیں جن کو انتخابات کے حوالے سے اعتراض ہیں، ماں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ بھی سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ 2 دن پہلے قومی اسمبلی سے نکلے تو وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے، مولانا فضل الرحمان کو منت سماجت کی، لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے اس کی بات نہیں مانی، اور وہ وزیر اعظم کے انتخاباتی عمل میں شریک نہیں ہوئے، اور اس سے پہلے وہ 3 روزہ دورے پر کراچی چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہی اعلان کیا کہ اس کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ذاتی ناراضگی نہیں ہے، سسٹم کا ایشو ہے، وہ سسٹم کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سسٹم کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی اور سندھ اسمبلی پیسوں پہ خریدی گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کیوں نہیں؟ کیونکہ
اس کے اکثر جو امیدوار تھے وہ کے پی کے میں ہارے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون نے انہیں نمائندگی نہیں دی یا سیٹیں ایڈجسٹمنٹ نہیں کی، تو وہ بلوچستان اور سندھ اسمبلی کے حوالے سے تو الزامات لگا رہے ہیں لیکن کے پی کے کا اور پنجاب کا ذکر نہیں کر رہے۔ اسی طرح وزیر اعظم کے انتخاباتی عمل میں بی این پی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے بھی شرکت نہیں کی، وہ ایوان میں موجود رہے، انہوں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم میاں یوسف رضا گیلانی اس کے پاس چلے گئے، اس سے سلام دعا کی اور خوش خیرافت کی۔ اس سے پہلے سردار اختر مینگل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ڈیسک پہ آئے، اس سے سلام دعا کی، لیکن اس نے انتخاباتی عمل میں حصہ نہیں لیا۔ تو اس طرح سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف موجودہ پارلیمانی امور سے، حکمرانی کے طرز سے، حکمرانی امور سے، پارلیمانی امور سے قطعی طور پر بالکل حقیقی طور پر غیر تعلق بنے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ آنے والے اجلاسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اگر کرتے ہیں تو یا انہوں نے اجلاسوں میں شرکت کی تو وہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر وہاں موجود نہیں ہوتے۔ آج بھی جب وزیر اعظم منتخب ہوئے اس کے چھوٹے بھائی، اور وہ مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، تو اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر خوشی کے کوئی تاثرات موجود نہیں تھے۔ اب 9 مارچ کو صدارتی انتخابات ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹرین کے صدر اور سابق صدر آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ ہے۔ نتائج کا تو ابھی بھی پتہ ہے، لیکن ایک آئینی جو عمل ہے وہ مکمل ہونا ہے، اور منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں ملک کو درپیش چیلنجز کا ذکر کیا اور اس کے حوالے سے حل ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور اپوزیشن کو یہ دعوت دی کہ آئیں جمہوری اور میثاق معیشت کریں اور ملک کے مسائل حل کریں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔